साहब देखें, आपसे एक मदद अदब एक गुजारिश है। आप खुद कानूनदान हैं और एक बड़े जिम्मेदार सियासी कारकुन हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब अदालत का कोई फैसला आ जाता है तो उसके बाद कानून तो हमें ये सिखाता है कि उसके खिलाफ अपील की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज्बात का इजहार न किया जाए। तो ये शहजाद अकबर साहब की सुन्नत है, उसको क्यों आप ताज़ा कर रहे हैं? यानी आप बजाय अदालत में जाकर दरख्वास्त देने के, आला अदालत में अपील करने के, वहाँ अपना मुकदमा लड़ने के, ये मीडिया के जरिए आप ये क्यों अपने दलाइल जो हैं ये जब आप वो हवा में उड़ा रहे हैं? ये जब आप तजवीज़ शहजाद अकबर साहब की खिदमत में पेश किया करते थे ना, तो उनका जवाब आगे से ये होता था कि अवामुन्नास को आगाह करना भी सरकार का फर्ज है। वो तो चलिए, वो तो नहीं है ना, तारड़ साहब निभा रहे हैं। अब तारड़ साहब ये भी तो चले सुने, अगर आप थोड़ी तकलीफ कर लें तो अपील तो दायर होगी, अपील दायर होगी, उसमें उस दरखास्त में जो कुछ लिखेंगे वो लोगों को मालूम हो जाएगा। तो ये जो माहौल है इसको आलूदा करने की क्या जरूरत है? चलिए उनके जवाब तो ले लेना। माहौल तो उन लोगों ने आलूदा किया जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया। दुरुस्त। माहौल तो उन्होंने आलूदा किया जिन्होंने आग लगाई चागी पहाड़ के मॉडल को। माहौल तो उन्होंने आलूदा किया जिनका प्रोग्राम ये था कि कोर कमांडर हाउस को मुकम्मल तौर पे आग लगा दी जाए और इस चीज की परवाह ना की जाए कि जानी या माली नुकसान हो। और किस चीज के पीछे कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, उसमें एक लीडर की गिरफ्तारी अमल में आती है। इस मुल्क में लोग शहीद हुए हैं, इस मुल्क में लोगों को सजाए मौत हुई है लीडरान को। तारड़ साहब, जब ये तो कानून की अदालत में सिर्फ इस्तगासे का वकील नहीं होता, सफाई का वकील भी होता है। अब इस्तगासे का वकील जजमेंट कैसे पास कर सकता है? अच्छा ये देखें, साथ एक जुमला लिखा है कि नो मटेरियल इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू कनेक्ट हर विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। वो तो बात की बात है ना, पहले असूली बात कह रहा हूं कि अपील तो दायर होगी, मगर अपनी तो थोड़ा सब्र कर लें। क्या इसमें क्या मजायका क्या है? मगर जब एक जुडिशरी की तरफ से एक्सेस किया जाएगा और एक ऐसा फैसला दिया जाएगा जो हकायक पे मबनी ही नहीं है, यानी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार करने में क्या हर्ज था? नहीं, अगर उसमें आला अदालत जो है वो मौजूद है, अपील का फोरम मौजूद है सर, वो बात तो वहाँ आप जरा खामोश है ना, आप वहाँ अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सकते। वो शामी साहब, किसी ने क्या खूब कहा है कि है अजब रविश की अदालतें और निराले ही ढप के हैं फैसले, ना नजीर है, ना अपील है, ना वकील है, ना दलील है। इधर तो ये सूरत हाल। ये मौलाना जफर अली खान का शेर है और अंग्रेज के दौरे हुकूमत के बारे में है। ये तारड़ साहब क्या अंग्रेज के दौरे हुकूमत में है और आपके दादा को माशाल्लाह रफीक तारड़ साहब को अजबर याद था, अजबर याद थे उनके सैकड़ों अशार। नहीं तो उनको तारड़ साहब को ये शेर किस हवाले से याद था सर? अब ये जो है, क्या वो भी भुगत चुके थे? आप तो माशाल्लाह हुकूमत में हैं तो थोड़ा सब्र कर लें। हुकूमतें तो साबिर होती हैं। नहीं, हुकूमतें साबिर तब तक होती हैं जब तक कौमी सलामती पे सरकारी अमलाक के हमलों के हवाले से कोई कार्रवाई ना हो। मगर जब तमाम हदें पार कर दी जाएं और मुल्जिमान के लिए एक हमदर्दाना रवैया रखा जाए, जहाँ पे सूबे के मुनसिफ आला का दामाद ISI के दफ्तर पर हमला करके अपने ससुर के गोद में छुप जाए या उसके पीछे छुप जाए। नहीं, ये तो इल्जाम है ना। नहीं, इल्जाम नहीं, वहाँ पे एविडेंस मौजूद है कि वो साई साहब वहाँ पे गए हैं। अब देखिए ना, जब इन चीजों की बात आप करते हैं तो तारड़ साहब इल्जामात को हकायक ना बनाया करें। नहीं, इल्जामात देखिए ना, इल्जामात या तो रद्द हों या तो आप कह दें आज कि जी मैं ये गवाही देता हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा कोर कमांडर हाउस गई नहीं थी। नहीं, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो अदालत की बात हो रही है। अब चौधरी परवेज अलाई साहब को भी बरी कर दिया अदालत ने। उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उनको मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा अदलिया के होते हुए ना सजा हो सकती है ना कैद हो सकती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? उनको उसकी क्या वजह है? नहीं सर, ये बात बड़ी आम की उन्होंने शामी साहब। इसकी वजह ये है जी बताइए। मोहतरम जस्टिस अस्ते जावेद कुराल साहब का ताल्लुक गुजरात से है, बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का उनसे घर का ताल्लुक है। ऑडियो की जब इंक्वायरी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि स्टे ऑर्डर आ गया है, ऑडियो की इंक्वायरी नहीं होगी। मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूं कि जो परवेज अली साहब का दौरे हुकूमत इस्तीफा था
صرف لاہور ماسٹر پلان میں 200 ارب کی کرپشن کی گئی ہے. یہ تو الزام ہے نا طارق صاحب، آپ کے الزامات ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں. ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. میں نے بھی بیوروکریسی میں تھوڑی دیر سرو کیا ہے. میں تو آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں. بات تو سن لے نا، مونا سلائی صاحب نے کتنا کمیشن لیا. پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، پیارے بھتیجے، آپ ایک بات تو سن لیں. آپ دیکھیے پی ٹی آئی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب تقریریں کرتے تھے، ان کے دوسرے دوست، ان کے ساتھی کرتے تھے، شہزاد اکبر کرتے تھے، اور سارے الزامات لگاتے تھے اور سب کو چور اور ڈاکو قرار دیتے تھے. اور ہم اس وقت بھی عرض کرتے تھے بھائی عدالتیں اس کام کے لیے ہیں، وہاں جا کے مقدمہ لڑیے. اس وقت جب حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت ہوئی، ہنگامہ کر دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ پہ ججوں پر چڑھائی شروع کر دی گئی. ہماری ضمانتیں 2 سال نہیں لگتی تھیں. وہ تو نیب کا قانون تھا نا. ہمیں نیب کا قانون نہ بھی ہو، رانا ثناء اللہ کی منشیات وہ پھر میں 9C آپ کو بھی معلوم ہے وہ اے این ایف تھی وہاں. وہ اے این ایف ہوگی، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے اب تو آپ نے سارے قوانین بدل دیے. سر انہیں بات تو آپ کرنے دینا، آپ اپنے بھتیجے سے کچھ زیادہ شفقت آج فرما رہے ہیں. جی طاہر صاحب، میں تو انہوں مارجن لے کے دے رہے ہیں سر، بات کیجئے. مہربانی جی، میں بڑا مشکور ہوں. جن کو ہوم ڈیلیوری یا ڈرائیو تھرو انصاف دیا جا رہا ہے اور تھوک کے حساب سے بغیر تولے، بغیر جانچے، بغیر پرکھے دیا جا رہا ہے، تو آہا چیمہ کا کیا قصور تھا کہ وہ 3 سال جیل میں بیٹھا رہا؟ نیب کا قانون تھا. امریکہ پلٹ اس نوجوانی میں عرض کرتا ہوں نا، یہ نیب کا قانون موجود ہے. اعلیٰ عدلیہ کے پاس اختیار ہے کہ جب نہیں میں عرض کرتا ہوں، اعلیٰ عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب ملزم کا جسمانی ریمانڈ 90 روزہ ختم ہو جائے اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے تو اعلیٰ عدلیہ بیل دے سکتی ہے. یہ نیب کا قانون تھا. اب بلال کدوائی بیچارہ امریکہ پلٹ نوجوان جو ایل ڈی اے میں مینجمنٹ یونٹ کا ہیڈ تھا، شیخ عظمت سعید اللہ اس کو پوچھے، 2 سال اس کی بیل سماعت کے لیے مقرر نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے تھے. ادھر شام کو اپلیکیشن آتی ہے، صبح فکس ہوتی ہے، دوپہر کو بندہ بری ہو جاتا ہے. پیارے بھائی، فوری انصاف کہاں سے آ رہا ہے؟ پیارے بھائی، ہم نے سسٹم، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ فوری انصاف مل رہا ہے. ہم نے عدالتوں کے ذریعے معاملات کرنے ہیں. انصاف موٹا یا پتلا یا چٹا یا گورا یا کالا نہیں ہوتا، اور انصاف کی سانس بھی نہیں ہوتی. انصاف وہی ہوتا ہے جو عدالت کہتی ہے. یہی بات ہے کہ انصاف کی ایک سانس اسلام آباد ہے اور ایک داماد لاہور ہے. ایسا نہیں ہوتا. فیصلہ کرتے ہیں، سانسیں فیصلہ کرتی ہیں. تو کیا مجھے بتا دیں انصاف کا داماد ہوتا ہے یا انصاف کا کوئی داماد نہیں ہوتا، کوئی بیٹا نہیں ہوتا. ہم نے تو سنا انصاف بندہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بات سن لیں نا، مگر انصاف میرے پیارے بھائی، بہت پیاری ہوتی ہے، اس کو داماد بہت پیارا ہوتا ہے. آپ یہ بات سن لیں، یہ اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. آپ صرف اپنا غبار نکال لیں گے. معاملہ تو عدالت میں ہی طے ہونا ہے. وہی دلائل پیش کیجئے، اپنی توانائی کو محفوظ رکھیے. نہیں، وہاں پہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عدالت میں معاملہ طے ہونا ہے، کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بطور پاکستانی شہری اس پہ کامنٹ کر سکیں؟ نہیں، ایسا حق نہیں ہے. آپ کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ انفیئر کامنٹ کریں. ججوں کی ذات کو زیر بحث لائیں اور ذات کو تو زیر بحث خود لائیں جب ان کی سانس جلسوں میں جا کے آبجیکٹیو انالیسس کر سکتے ہیں. آپ معاف کریں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بڑے عزیز ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کرنے کی اپنی ایک حدود ہے. ہمیں ان حدود کو برقرار رکھنا چاہیے. میں نے تو 2 پوائنٹ نکالے نا. میں نے کہا فورینسک لیب کی رپورٹ کا ویٹ کر لیتے اور دوسرا ضمنیاں پڑھ لیتے. یہ 2 میرے تکنیکی. آپ کہہ رہے ہیں کہ فورینسک لیب کی رپورٹ آنے سے پہلے فیصلہ ہو گیا؟ جی ایسا ہی ہوا ہے. اس کا انتظار تک نہیں کیا گیا اور موقع پہ فورینسک لیب کی رپورٹ کیا بات تو سن لینا. آپ کے پاس اپیل موجود ہے، اپیل کا حق موجود ہے، اس کی ریمیڈی موجود ہے. یہ آخری فیصلہ نہیں آ گیا، یہ ابتدائی فیصلہ ہے. یہ بالکل درست ہے، مگر ابتدائی فیصلے کی بھی کچھ قانونی لوازمات ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. جب آپ اپیل میں جائیں گے، وہاں لکھیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. وہ درست ہے، مگر جو تھوڑا صبر کر لیں میرے پیارے بھائی، تھوڑا صبر کر لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں. لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس فیصلے میں کیا سکم رہ گیا، کیوں انتظار نہ کیا گیا فورینسک لیب کی رپورٹ کا، کیوں ضمنیاں نہ پڑھی گئی.
تو یہ تو بالکل ٹیکنیکل لیگل پوائنٹس ہیں جس کا کسی کی ذات. اچھا یہ تو بتا دینا، آپ بار بار فورینسک لیب کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ہے اس رپورٹ میں، کیا ایویڈنس اسٹیبلش ہوتا ہے؟ اس رپورٹ نے اس ویڈیو کو اصلی قرار دیا، موقع کی ویڈیو قرار دیا. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر موجودگی ثابت ہے. تو جب اس طرح کی رپورٹ آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ابہام، کوئی سکم رہتا نہیں ہے. اوہ میرے پیارے بھائی، یہاں نواز شریف صاحب پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنا، عمر قید کی سزا دی گئی. یہاں کسی پہ قتل کا مقدمہ بنا، کسی پہ غداری کا مقدمہ بنا. یہ مقدمے جو ہیں کیسے کیسے بنے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں نے جھیلے ہیں، یہ آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ اور مولانا ظفر علی خان کے شعر تو آپ نے ابھی پڑھے ہیں، 2-4 میں بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ سنائیں نا شامی صاحب. اطہار صاحب ساتھ رہیں ذرا. جی کیا سناؤں؟ کوئی شعر اسی موقع میں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، واہ، پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ جو آپ نے موازنہ ماضی کا اور ان پرچے مقدموں کا حوالہ دیا درست ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ کیا ماضی میں 9 مئی جیسا واقعہ ہوا تھا جس میں دن دہاڑے ہم نے یہ مناظر دیکھے تھے؟ میں کچھ بات کروں؟ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں سوال کہ کیا کبھی ماضی میں کسی بھی گروہ نے یا کسی بھی سیاسی جماعت نے یا اس سے منسوب لوگوں نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی تھی؟ اس کی یا حمایت کرنل شیر خان صاحب جو نہیں جی اس کی حمایت کرتا ہے کوئی؟ نہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر اب قانون یا ریاست ان عناصر کو نہیں عدالتیں ختم کر دی جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہی ہے. اینکرز بیٹھ جائیں کیوں؟ اور سیاسی کارکن بیٹھ جائیں، مخالفوں کے بارے میں فیصلے کرنے شروع کر دیں. معاملہ تو عدالت میں جائے گا نا یار. میں نے کب کہا قتل کا مقدمہ ہوگا تو عدالت میں جائے گا. سر آپ درست کہہ رہے ہیں. غداری کا الزام ہوگا تو عدالت میں جائے گا. وہ تو بات طے کر دی، جو بھی ہوگا آپ کا یہ اصول بالکل فیصلہ واجب ہے. عدالت کو کرنا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کہاں کرنا ہے؟ عدالت نہیں کرنا ہے. تھوڑا حوصلہ رکھیے. لیکن ان کی بھی بات سن لینا، اچھی یا بری. بہت شکریہ نواز. لو طاہر صاحب تسی گنجائش نہیں کٹ سکے. نہیں دیکھیے، میں تو شامی صاحب کے آگے بولنے کی جسارت کون کر سکتا ہے. میں تو ان کا احترام مجھے بڑے عزیز ہیں، کہیں گے اس کو ہم درست تسلیم کریں گے. مگر میں نے قانونی بھی نکات رکھے ہیں، میں نے اخلاقی نکات بھی رکھے ہیں. ان کو چھوڑ بھی دیں تو قانونی نکات کافی ہیں کہ یہ کیس ڈسچارج کسی بھی آئینی، قانونی اور ضابطے کے تحت یہ نہیں خارج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ 2 چیزیں کے سامنے قانونی نکات کا کیا اثر ہوگا. اچھا جاتے جاتے نا ایک اور اہم ایشو تھا، پچھلے دنوں بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے. یہ کیبنٹ میں اور اندر اتحادیوں کے ہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اطلاع ہے کہ جی جو سابق وزیر اعظم ہے، چیئرمین پی ٹی، ان کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے. تو اس پر کوئی اتفاقی رائے ہے یا ابھی اس پہ کوئی اتفاقی رائے نہیں پایا جاتا حکومت کی ہاں یا کیبنٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف ابھی فی الحال ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ان سے بھی تفتیش ہونی ہے، ان کا ٹرائل آگے چلنا ہے. ابھی بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ اور یہ کس کس پہ لگے گا. مگر قانونی مشاورت جب ہوگی اور قانون کے مطابق تمام ترزاویوں کو دیکھا جائے گا تو جس پر بھی بنتا ہوا اس پہ لگے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سابق وزیر اعظم ہے اور کون سابق وزیر ہے. جس پر لگنا ہوگا اس پر لگ جائے گا قانون کے مطابق. چلیے بہت بہت شکریہ جناب عطا ڈاکٹر صاحب. وہ جسٹس سردار اقبال صاحب کہنے لگے کب سر؟ اچھا مرحوم کہنے لگے یہ محاورہ ہے نا کیا کہ انصاف کو اندھا ہونا چاہیے. ہاں جی. انہوں نے کہا انصاف تو اندھا ہوتا ہے، جج کو تو اندھا نہیں ہونا چاہیے نا. جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ جو ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے، جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے، انصاف اندھا ہونا چاہیے. اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. ہم نے فوجی عدالتوں کے مقدمے بھگتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا ہے، تاریخ ہے پوری، پہ نعرے لگائے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر اور اس خاکسار تک. ایک لمبی کہانی ہے. صبر، حوصلہ. میرے خیال کافی حوصلہ ہوا. معاشرے جو ہیں حوصلے سے آگے بڑھتے ہیں. عدالتوں کا کام عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے. فیصلے پہ تو کمنٹ ہو سکتا ہے، کمنٹ ہو سکتا ہے احتیاط کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، فیئر کمنٹ. اور یہ کیا اس میں ایسی بات کیا بھائی؟ ابھی تو آپ مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا ہے، اگلی عدالت موجود ہے، اس سے اگلی عدالت موجود ہے، مقدمہ لڑیے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وکٹری کا نشان بنا کر جیل میں جا چکے ہیں.
تو ان کے اینٹی کرپشن والوں کے ہاتھ سے نکل چکے. اب وہ کہتے ہیں جناب بھرتیاں غلط ہوئی ہیں، اور غلط ہوئی ہیں یا صحیح ہوئی ہیں ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. ریکارڈ ہے نا. ساتھ دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی بدلے. وہ کہتے ہیں کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی بدلے. پرویز لائی صاحب یہ کہتے ہیں بدلے. وہ جو ریاست کے بارے میں، فوج کے بارے میں جو ان کا ایک موقف رہا ہے، اس پر چودھری صاحب نے بڑا واضح بیان دیا کہ یہ تو دیکھیے غیر محتاط لہجے کی تو کوئی تائید نہیں کر سکتا نا. احتیاط کرنی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، یہاں سب نے مل جل کر رہنا ہے. یعنی ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے.